अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, पहले कहते थे कि हफ्ते वाले दिन पिंडी पहुंचेगा और वो भी हफ्ते वाले दिन यहां पर आएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि शायद हफ्ते वाले दिन एक नई तारीख दी जाएगी। क्या वजह है कि इमरान खान साहब हफ्ते को नहीं आएंगे? उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो जख्म है उस पर और उस टांग पर वजन नहीं रख सकते इस वक्त वो। क्या यही एक बड़ी वजह है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? क्योंकि महीना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प एक महीना चल रहा है ये। इसमें बड़े अहम मामलात तय होने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों का भी जाहिर है असर डालेंगे आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स पर। हमारे साथ खाबर घुमन साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान रियाज के साथ मौजूद हैं लाहौर से। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दो मैं इमरान साहब से शुरू कर देता हूं। और इमरान साहब उमर चीमा साहब से बात करेंगे, मुशीर दाखिला है पंजाब के कि आखिर जो इन्वेस्टिगेशन है JIT है वो किस तरफ जा रही है। इमरान, आपके ख्याल में हफ्ते वाले दिन क्यों नहीं आ रहे इमरान खान साहब, या आ जाएंगे या नहीं आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे अगर नहीं आएंगे? आज इमरान खान साहब ने कुछ सहाफियों से मुलाकात की, मैं भी आप मौजूद थे, मैंने देखा आपको। मैं वहां गया था आज मिलने के लिए। ये बात हमने उनसे पूछी थी और उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर्स आएंगे, दोबारा मेरी ये पट्टी जो है इसको खोला जाएगा, उसको वो चेक करेंगे। और प्रॉब्लम जो है उन्होंने बताया कि जो ऊपर वाले 2 जख्म है उनके, वो गो के ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन वहां प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा जो मेरी पिंडली में जख्म है, जहां जाके हड्डी को गोली लगी है, वहां मुझे ज्यादा तकलीफ है और ये प्रॉब्लम कर रहा है और डॉक्टर अब इसके ऊपर फैसला करेंगे। हफ्ते को मैं ये बताने के काबिल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा वरना मैं अभी लॉन्ग मार्च के साथ होता। उनकी ख्वाहिश थी कि वो लॉन्ग मार्च के साथ होते। वही कहते हैं मैं सिर्फ ये मेडिकल रीजन की वजह से वहां नहीं हूं, वरना उससे पहले तो मैं वहीं पे था। और अब हफ्ते वाले दिन मैं ये बताने के काबिल होऊंगा कि मैं किस दिन लॉन्ग मार्च को रावलपिंडी लेकर आ रहा हूं। ये इमरान खान साहब ने आज जो इस बारे में बात की वो ये है। जो बड़ी बात है जो हमारी आज उनसे बातचीत हुई उसमें यह है कि उन्होंने ऐसे हाथ खड़े करके उन्होंने कहा जी भी आर्मी चीफ की तैनाती जो दिल करता है ये करें, जैसे दिल करता है ये करें। इन्होंने इस चीज को पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो अंदाज था कहने का वो ये था कि इसको तमाशा बना दिया है और कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो पोलिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में और सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं और चीजों को तमाशा बनाकर रख दिया। ऐसा लगता है पाकिस्तान में एक छीना झपटी वाला माहौल चल रहा है और एक लड़ाई एक ऐसी चल रही है जो दिखाई नहीं दे रही। तो मैं इसको मेरी नजर में कोई भी आ जाए, मैं अपने आप को भाई इससे अभी बाहर रखना चाहता हूं, क्योंकि ये फैसला उनको करना है, करें फैसला फिर। घुमन साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हाथ खड़े करके कहा मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हूं, जिसको जो आता है आ जाए, क्योंकि बड़ी ये बहस चल रही है कि सारा मामला जो पिछले कुछ अरसे का जो इम्पास है, पॉलिटिकल जो गेम फंसी हुई है, वो आपको पता है नवंबर की अपॉइंटमेंट की वजह से फंसी। क्या खान साहब वाकई पीछे चले गए? व्हाट कैन आई डू, हूएवर कम्स कम्स? Knowing Imran Khan fully well, I don't think so. I don't buy this argument कि वो पीछे चले गए। हाथ नहीं खड़े कर सकते, हाथ नहीं खड़े कर सकते खान साहब इस हवाले से। वो कल बट इमरान इज सेइंग व्हाट ही सॉ, जो इमरान खान को बताया गया इमरान खान साहब की तरफ से। अब इमरान खान ने इमरान खान को बताया, वैसे कल इनका इमरान रियाज खान को जो इमरान साहब ने बताया वो तो उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। मैं आता हूं, आप ये घुमन साहब अग्री नहीं करते, मैं आपका भी व्यू जानना चाहूंगा कि आप इमरान खान साहब से इत्तेफाक कर रहे हैं कि बाकी ही वांट्स टू बैक डाउन, बट जो है ना कि मैं कल आज अखबारात के अंदर खबर छपी हुई है, खान साहब ने ये कहा है जो कल उनकी मुलाकात हुई कि हमारी स्ट्रेटेजी आप देखिएगा, ये इन्होंने जो कुछ करना है कर लें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या करना है। तो अगर खान साहब इस हवाले से आपका ये ख्याल है कि बिल्कुल वो शांत हो गए, चुप हो गए, आई डोंट थिंक सो। ही जस्ट वाचिंग द गेम। सर, इस मुल्क में शांति नहीं आएगी। अच्छा, आपके प्रोग्राम पे आने से पहले मेरी दो तीन वो भी एग्री कर रहे हैं आपसे, कहते हैं। अच्छा, 2-3 वेरी वेल कनेक्टेड लोगों से मेरी बात हुई। वो ये कह रहे हैं, वेल कनेक्टेड, आई होप यू अंडरस्टैंड द वेल कनेक्टेड, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े उनकी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के गैर मामूली हालात का सामना उनको नहीं करना पड़ा। जिस तरह कहते हैं वो जो है ना, जो सुपर ओवर के अंदर जो गेम हर बाल के साथ तब्दील हो रही है, वो कह रहे हैं जी 19 को ये समरी बनी तो ये होगा, 20 को समरी बनी तो ये होगा, 21 को समरी बनी तो ये होगा। अच्छा, वहां पे भी एक टोटल एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। चले, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। इमरान खान साहब का पिंडी अभी ना आना, उसका ताल्लुक सारे प्रोसीजर डायरेक्टली है जनाबे आला, और मैं आपको इसका थोड़ा सा रेफरेंस, शहबाज शरीफ साहब के कोविड से उनका बड़ा रास्ता। देखिए, आप इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आप जाहिर है सियासी कोविड भी हो सकता है। आप देखिए ना, बहुत सारी चीजें काशु भाई हमें सामने नजर आ रही हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाह रहे। देख रहे हैं ऑफ टू पाकिस्तान एक ट्वीट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 23 करोड़ मुल्क का
प्राइम मिनिस्टर اور ایک نیوکلیر پاور ملک کا پرائم منسٹر جس کے ہاتھ میں نیوکلیر بٹن ہے, وہ کہتا ہے آف ٹو پاکستان. رستے میں کہتا ہے یار تسی جہاز لے جاؤ پاکستان, سچے موڑی یار میں لڑنے جانا, میں لڑنے جانا. ٹھیک ہے, لڑنے جاتے ہیں, ایک دن دو دن ہم گونگے ضرور ہیں, اندھے نہیں. اچھا, اس کے بعد اس وقت جو پاکستان کی ایک یونیک سچویشن ہے نا, فائنل کامنٹ وہ یہ ہے کہ دیر از اے پریزیڈنٹ ہو ریپرزینٹس ون پارٹی. آف کورس وہ ایک بائی پارٹیزن ایک پوزیشن تو ہے, لیکن وہ ایک پارٹی. ہاں, لیکن باڈا صاحب کے بیان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دیٹ پوزیشن از آلسو ول بی ٹارگیٹڈ ویری سون. آئی ایم ٹیلنگ یو. اور یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آئندہ جو ہفتہ 10 دن ہے, اللہ کرے کہ نئی صف بندی ہونے جائے, بغیر جو ہے انسیڈنٹ فری گزر جائے, کوئی لڑائی کے معاملہ ہو جائے. لیکن آئی ایم لوکنگ سم تھنگ ویری ڈرٹی ہیپننگ. عمران, یو وانٹڈ ٹو ایڈ ٹو دس, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں محمد چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیں, عمران خان صاحب بڑے پلیئر ہیں, وہ اس گیم کو کھیلیں گے تو ضرور, یہ بات سب کو پتا ہے, لیکن ساری بالیں نہیں کھیلنی ہوتی. کبھی کبھی آپ کو بال آتا ہے, اس کو آپ ویل لیفٹ کر دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ یہاں 2-4 بالیں اگر اس طرف گر رہی ہیں تو میں ان کو لیفٹ کر کے آگے اچھا کھیل سکوں گا, ورنہ وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ تو کبھی نہیں ہونے دیں گے. اچھا خان صاحب, عمران خان صاحب باؤنسر کر رہے ہیں یا بیٹنگ کر رہے ہیں, پہلے یہ فیصلہ کر لیں. نہیں, وہ پتہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں سوری بولر ہیں اور فاسٹ بولر ہیں. سوری عمران بھائی, وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی از اے فاسٹ بولر, تو فاسٹ بولر کیا کرتا ہے ٹائم جو ہے نا فیلڈ ساری لے جاتا ہے باؤنڈری کے اوپر کہ میں شارٹ بال ماروں گا, باؤنسر ماروں گا. اب جو بالر ہے وہ دیکھ رہا ہے یار ساری فیلڈ چلی گئی ہے باؤنڈری کے اوپر, وہ پھر یارکر. جی عمران, سو وی آر ایکسپیکٹنگ. اچھا, آپ کو یارکر توقع گوگلی بھی کر سکتے ہیں نا, آج کل فاسٹ بالرز گوگلی بھی کرتے ہیں کئی دفعہ. دیکھیں, اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں گے عمران خان صاحب, یہ سب کو پتا ہے, لیکن ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جتنا گند پڑ گیا ہے اس کے اندر سے اب مخالفت برائے مخالفت, دیکھیں ادارہ تنگ آ گیا ہے. یہ سچویشن کبھی بھی نہیں رہی کاشف بھائی. ٹھیک. اچھا, یہ جو آپ نے کووڈ والی بات کی نا, دیکھیں لیٹسٹ جو گائیڈ لائنز ہے نا, وہ 1 سے 2 دن زیادہ میکسیمم لگتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا یہ 5 دن تک لگتا ہے باہر نہیں ہے. اب جو ہے بائیڈن پریزیڈنٹ کو 78 سال کا بابا, اس کو ہو گیا اب 24 گھنٹے کے بعد ہی واز بیک آن ہز فیٹ. لائک تو وہ میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو یہ کیوں, کون سی گائیڈ لائن پہ. وہ گورا ہے, تگڑا ہے, ہم پاکستانی کمزور ہیں. شہباز شریف میں مقابلہ کے پہلے کون باہر آئے گا. عمران خان صاحب پر ایک حملہ ہو چکا, انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے. عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف بھائی. چیمہ صاحب, یہ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ مجھ پر ایک اور حملے کا خطرہ ہے. یہ آپ لوگوں کے پاس کوئی انٹیلیجنس, کوئی رپورٹ کچھ ہے جس کی بنیاد پر خان صاحب کو یہ شک ہے یا یہ خطرہ ہے کہ کوئی ایک اور حملہ ہو سکتا ہے ان پر؟ جی بالکل, اس کی انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں, اور خان صاحب کو پہلے بھی ذاتی طور پر اس چیز کی اطلاعات تھیں اس حملے سے پہلے بھی کہ اس قسم کا کوئی جو حملہ جو ہے ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. اور اس وزیر آباد والے قاتلانہ حملے کے بعد جو ہے کچھ تھریٹ لیول کم نہیں ہوا, جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تھریٹ لیول بڑھ گیا پہلے سے. سو تھریٹ لیول بڑھ گیا ہے, تو آپ کی ایڈوائس کیا ہے کہ وہ باہر جائیں یا نہ جائیں لانگ مارچ کے لیے؟ لیکن اس حملے سے بالکل پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. کبھی جو ان کی جو موومنٹ ہے وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے زخموں کی وجہ سے ان کو ریسٹ کرنے کا کہا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے تھرو آن لائن جو ہے وہ بات کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں. اور پنڈی بھی جب تشریف لائیں گے تو اس میں یہی کوشش کی جائے گی کہ میکسیمم جو ہے سیکورٹی ارینجمنٹ جو ہے اس میں کی جائیں. میکسیمم سیکورٹی ارینجمنٹ. ایک آپ نے ذکر کیا فورینسک ٹیم نے جو انیشل رپورٹ دیا اس میں 2 شوٹرز تھے. یو ریئلائز کہ ایک شوٹر اور 2 شوٹر میں فرق کیا ہے؟ ایک شوٹر ہو تو یہ کسی نہ کسی زاویے سے یا کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنونی تھا جس نے حملہ کر دیا, لیکن 2 شوٹرز ہوئے تو یہ ایک سازش, ایک پلانڈ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. یہ اب بھی آپ کی فورینسک یہی بتا رہی ہے کہ 2 شوٹرز تھے؟ جی بالکل, ابھی تک جو انیشل رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ 2 شوٹرز ہیں. اور ویسے بھی آپ جو پلان جو کیمپین کا اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کاشف صاحب پچھلے 4-5 مہینے سے جاری ہے, اور آپ نے خود بڑا خوبصورت اس کے اندر جو موازنہ تجزیہ کیا ہے ایز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, کہ جو گفتگو پچھلے 4-5 بار سے نون لیگ کی مرکزی قیادت کر رہی ہے جلسوں میں, ٹاک شوز میں, پریس کانفرنس کے اندر, وہی الفاظ اور وہی اسکرپٹ جو ہے وہ جو حملہ آور جو گرفتار ہوا تو اس کے بعد جو اس کا وہ ویڈیو بیان جو لیک ہوا اس کے اندر ایگزیکٹلی وہ وہی بات کر رہا ہے جو بلکہ ایون اس واقعے کے بعد بھی بڑے برملا انداز میں دیدہ دلیری سے, سینہ زوری سے, جس طرح سے نون لیگ کی قیادت جو ہے اپنی پریس کانفرنسز میں, ٹاک شوز میں دھمکیاں بھی دے رہی ہے اور مذہبی منافرت پھیلا رہی ہے,
تو اس سے تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے ایک منظم طریقے سے کیمپین چلائی گئی مذہبی منافرت کی، اور یہ حملہ جو کروایا گیا ہے اس کے اندر جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی مذہبی جنونی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک انویسٹیگیشن، ایک ایسی انویسٹیگیشن جس پر سب یقین کریں۔ وفاق نے جو آپ نے جے آئی ٹی بنائی، وفاق کہتا ہے سر یہ جے آئی ٹی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر آئی ایس آئی ہونی چاہیے، آئی بی ہونی چاہیے، نمائندے ہونے چاہیے ان کے، تاکہ اور رپورٹ بھی ایسی ہو جو ایسا نہ لگے کہ ایک پولیس نے اپنی حکومت کے آرڈرز پر ایک سرٹن ڈائریکشن میں رپورٹ بنا دی ہے۔ آپ لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں اور اداروں کے لوگ بھی اس میں ڈالے جائیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ جے آئی ٹی کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آئی بی، آئی ایس آئی یا اس طرح کسی وفاقی ادارے کے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے جن 3 لوگوں کو نامزد کیا اپنی درخواست کے اندر، اس قاتلانہ حملے کی جو درخواست انہوں نے دی، اس کے اندر یہ تینوں اشخاص جو ہیں وہ انہی اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اور شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے بلکہ یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ان لوگوں کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے تاکہ صاف شفاف انتخاب ہو جائے، تحقیقات جو ہیں وہ ممکن بنائی جا سکیں۔ اور اس کے اندر کوئی قانونی کوئی ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی پابندی ہے ایسی کہ جے آئی ٹی کے اندر جو ہے ضروری ہے کہ شامل کیا جائے وفاقی۔ لیکن کریڈیبلٹی کیسے آئے گی چیمہ صاحب؟ اندر دیکھیں پنجاب میں جو ہے کریڈیبلٹی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا نا کہ جی اس کے اندر اس لیے نہیں شامل کریں کیونکہ تینوں لوگ ہیں وہ انہی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں جن کو نامزد کیا خان صاحب نے۔ اور اس کے اندر دوسری کہ قانونی طور پہ اس سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیسری یہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو نہ صرف پولیس بلکہ سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے۔ لیکن چیمہ صاحب آپ بھی تو دیکھیں، آپ وزیر داخلہ ہیں کہ اگر جو ٹیم لیڈر ہیں جے آئی ٹی کے اگر وہ سمجھیں کہ ضرورت سمجھیں تو وہ کسی اور ممبر کو بھی اس میں کوآپٹ کر سکتے ہیں۔ سر آپ بھی تو مشیر داخلہ ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ ایک سرٹن ڈائریکشن میں الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی نہیں مانیں گے جسے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ادارے ہیں، وہ بھی آپ کی طرف دیکھ کر کہیں گے سر آپ تو اس کو لے کر اسی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ تو اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے اس جے آئی ٹی سے، سو اس کریڈیبلٹی تو نہیں آئے گی اس چیز میں؟ نہیں، ایسی دیکھیں یہی عرض آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم نے نہ ابھی 2.5-3 ماہ میں آپ کے سامنے جتنے بھی اقدامات کیے اس میں کوئی ایسے غیر قانونی غیر آئینی کوئی کام نہیں کیا، اور یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ بنائی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں البتہ یہ ضرور ہے کہ وفاق کی جانب سے کمیٹی کو متنازع بنانے کے لیے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کل سے بھی، جب سے وہ بھی جانتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق بنائی ہے۔ اصل ایشو کریڈیبلٹی کا ہوتا ہے، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ بات یہ نہیں ہوتی رپورٹ تو کوئی بھی بنائے گا، جیسا آپ فرض کریں حکومت نے ارشد شریف پر ایک کمیٹی بنائی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی انڈیپینڈنٹلی شاید اس طرح کام نہ کر سکے، گورنمنٹ ڈکٹیٹ کرے گی اس کو۔ یہی آرگومنٹ شاید آپ لوگوں پر لگے گا جب آپ اس چیز کی انویسٹیگیشن پنجاب حکومت اپنی نیچے ہونے والی پولیس کے ذریعے کرائیں گے، دیٹس دی ایشو۔ چیمہ صاحب یہ ویڈیو کیسے باہر آئی تھی جو مبینہ اعترافی بیان تھا نوید کا؟ اس کے اوپر بھی جو ہے انویسٹیگیشن جاری ہے، اور جو لوگ بھی اس میں ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابھی تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کی؟ تو جاری ہے جی، اور جے آئی ٹی بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھے گی۔ ہاں لیکن یہ تو انٹرنل پولیس میٹر ہے، پولیس کو تو ابھی تک فیصلہ کر چکے ہونا چاہیے تھا۔ کتنے بندے ہیں، فون کا فورینسک کریں آپ کو مل جائے گا۔ یہ ویڈیو باہر کس نے نکالی ہے، ریکارڈ کس نے کی؟ میں نے آپ سے بھی کہا جی، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جے آئی ٹی کے اندر اچھے پروفیشنل کریڈیبل آفیسرز شامل کیے گئے ہیں، اور پوری امید ہے کہ یہ تمام جو معاملات ہیں جس میں یہ ویڈیو لیکس کے حوالے سے اور جو سارا قاتلانہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے جو عناصر اس کے پیچھے کار فرما ہیں ان سب کے جو حقائق ہیں وہ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کے اوپر کام کرے گی۔ ویسے آخر میں رپورٹ کب تک آئے گی آپ کے خیال میں؟ جے آئی ٹی بن چکی ہے، اس نے کل سے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جلد از جلد ہے اس پرائورٹی کے اوپر جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کو مکمل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ عمر چیمہ، داخلہ پنجاب ایسا موجود ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک اب واپس آتے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہفتے والے دن ایک اور فیصلہ ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا تاریخ ہے جس دن وہ اسلام آباد آئیں گے۔ عمران، وہ جس دن بھی اسلام آباد آتے ہیں، اسٹارٹنگ ود یو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کراؤڈ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ پریشر ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی آپشنز ہیں؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کاشف بھائی کہ کون حکومت میں آنے والا ہے۔ مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان پورے پاکستان کو راولپنڈی اسلام آباد میں اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں
جو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کسی نے نہ دیا ہو. پیغام دیں گے لیکن کیا حکومت گرا پائیں گے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک فیو منتھس بیک آپ کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے کہ عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں. عمران خان کے پاس واپسی کا کوئی آپشن موجودہ حالات میں نہیں ہے. واپسی سے کیا مراد ہے؟ واپسی سے مراد یہ ہے کہ اپنا یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے. منطقی انجام سے کیا مراد ہے؟ منطقی انجام سے میرا جو ہے 2009 کے اوپر چلے جائیں. 2009 میں آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا کہ ایک ماحول بن گیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک سٹیج کے اوپر جب اس لیول کی گیم چلی گئی تو پھر somebody has to intervene اور پھر کچھ نہ کچھ. 2014 بھی یاد رکھیں نا. 2014 دیکھیں 2014 کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا تھا. 2014 میں آپ کو واقعی لگتا ہے کچھ نہیں ہوا تھا؟ میرے خیال میں بہت کچھ ہو گیا تھا. ایک عمران خان صاحب حکومت گرانے آئے تھے. دیکھیں ایک جو گورنمنٹ جس کو گرانے آئے تھے اس گورنمنٹ جس لیول پہ چلی گئی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے. بعد میں انہوں نے کہا تھا وہ کھڑے رہے تھے. اچھا ایک تو مورل وکٹری تو ہو سکتی ہے لیکن سبسٹینشیل وکٹری تو نہیں ہے. ایونچولی کیا ہوا؟ ایونچولی عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا. عمران خان 2018 کے اندر پھر حکومت میں آ گیا. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا. مطلب بہت کچھ ہوا لیکن وہ ایک اسٹرگل ان کی ہوئی. عمران خان صاحب کو بہت سارا کچھ ان کی اسٹرگل کنٹینیو کی. ایونچولی ہی ون دیٹ اسٹرگل. اچھا واپس آتے ہیں. دیکھیں عمران خان کے لیے اب وہ ایک تو چائنیز پروورب ہے نا, وہ کسی فلاسفر کی سینگ ہے جی, اچھا کمانڈر وہی ہے جو وارئر ہے, وہ بغیر لڑے کو بغیر گولی فائر کیے وہ جنگ جیت سے, تو وہی ایک اچھی جنگ ہوتی ہے. عمران خان نے موجودہ حالات کے اندر جب عمران بات کر رہے ہیں, عمران ریاض خان جو بات کر رہے ہیں کہ مختلف آپ نے سطح کے اوپر یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ میں سیاسی طور پر میری پارٹی انٹیکٹ ہے, میں الیکشن بھی جیت رہا ہوں, میں الیکشن جیت بھی سکتا ہوں, اور میں اگر آپ کسی کا یہ خیال تھا کہ ایک واک اوور ہو جائے گا خان آؤٹ آف دا گورنمنٹ, خان بس وہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا, وہ تو سارا اسٹیبلش کرنے کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی اور اسلام آباد کی طرف. اب دیکھیں لانگ مارچ ایک چیز جو سمجھنے والی کاشف بھائی وہ یہ ہے کہ عمران خان از ناٹ آسکنگ دا مون. عمران خان کیا مانگ رہا ہے؟ الیکشن مانگ رہا ہے. الیکشن اگر فرض کریں آپ والی بات میں مان لوں کہ الیکشن اگر اپنے ٹائم پہ ہی ہونے ہیں تو کتنا ٹائم رہ گیا پیچھے؟ سال کے قریب, سال سے کم رہ گیا. ٹھیک ہے نا. تو عمران خان جو وہ اپنی موومنٹ دیٹ از آسکنگ فار دی مون ان پولیٹیکل کانٹیکسٹ نا, کہ عمران خان صاحب کا اس ٹائم گراف اوپر ہے. عمران خان صاحب کو لگتا ہے آج مجھے الیکشن مل گئے میں جیت جاؤں گا. پی ڈی ایم کو لگتا ہے آج الیکشن ہو گئی تو ساری منجی ٹھوک دے گا. دیکھیں دونوں سائڈوں کا ایک انالیسس ہے نا اس وقت, دونوں کی پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے اس وقت. سو عمران خان جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مون نہیں مانگ رہا, لیکن وہ جو مانگ رہا ہے وہ تارے تو دکھا دے گا اپوزیشن کو بھی نا, اس وقت کی حکومت کو. وہ تو پی ڈی ایم کو بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں وہ آلریڈی تارے دکھا چکے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. چلے میں لیٹ می ٹیک اٹ فارورڈ. پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے؟ نہیں ایک فائنل کامنٹ. دیکھیں یہ تین ایکویشن ہے نا, تین پلیئرز ہیں نا اس وقت. ایک گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم ہے, ایک عمران خان ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک ویریبل ہے اس کے اندر ابھی آنے والے دنوں کے اندر ایک تبدیلی آنی ہے. اس ویریبل میں تبدیلی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, وہ تبدیلی کے بعد ہی پتا چلے گا. ایگزیکٹلی. تو عمران خان جو ابھی عمران ریاض بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے نیکسٹ کا اسٹیپ ہوگا, ہی وڈ اسٹریٹجائز دیٹ آفٹر کہ وہ جو ہو جائے تو اس کے بعد پی ڈی ایم کیا سوچ رہے ہوگی عمران؟ پی ڈی ایم پوائنٹ آف ویو کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا خدا نہ خواستہ. اس وقت 75.5% پہ آپ کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز ہیں, اور یہ پہلے ایسے کبھی نہیں تھے, اور یہ گزشتہ چند مہینوں میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے. جب چیزیں اتنی تیزی سے آپ کی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہو, آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہوں, تو اس وقت کوئی بھی لیڈر فوراً حکومت میں آنے کا فیصلہ اگر کر بھی رہا ہو تو وہ چیزوں کو ریویو کرتا ہے, وہ ٹائم لیتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اور ٹائم چاہیے, مجھے مزید انالیسس کرنا ہے ان چیزوں کا. میں کیا چھلانگ مار کے حکومت میں آ جاؤں اور یہ ڈیفالٹ اپنے کھاتے ڈال لوں, یا ان کی حکومت اس وقت ان کو میں ریسکیو کر دوں, یہ اپنے گھر چلے جائیں. آپ دیکھیں اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آ رہا کئی دنوں سے. اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں آ رہے, انہوں نے کیے تھے. تو ڈار صاحب بھی نہیں آ رہے, اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی تو وہی. اب آپ غور کریں کہ عمران خان نے اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. لیکن میں نے پروگرام بریک لینے عمران آپ سے. پی ڈی ایم کیا دیکھیں, لک ایٹ اٹ فرام پی ڈی ایم پوائنٹ آف ویو. دیکھیں ہم ایک پوائنٹ آف ویو دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو کیا چاہیے, وہ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لک ایٹ اٹ فرام دی ادر پرسپیکٹو. پی ڈی ایم نہیں چاہتی الیکشنز ہوں, وہ کہتے ہیں الیکشنز ہو گئے تو اس وقت کے حالات جو ابھی الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان الیکشن لے جائے گا, شاید تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ الیکشن لے جائے. وہ کیوں الیکشن کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں مارچ سے لے کر اب تک وہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے. مارچ میں بھی نہیں ہونے دے رہے تھے, اب بھی نہیں ہونے دے رہے. اس کو سمجھیے, اگر 7-8 مہینے میں وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوئے تو اگلے 7-8 مہینے میں کیسے ہوں گے؟ بیچ میں ان کا ایک بجٹ بھی آنا ہے. پاکستان مزید ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس مالی سال میں پاکستان کو 32 سے 34 ارب ڈالر چاہیے, وہ پاکستان کہاں سے لے کر آئے گا؟ پرابلم یہ نہیں ہے
پرابلم یہ ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے سہولت چاہیے. تو پی ڈی ایم کے لیے آج بھی الیکشن اتنا ہی مشکل ہے, کل بھی اتنا مشکل ہے. لیکن وہ ٹائم تو بائی کرنے کی کوشش کریں گے نا. دے ول لائک ٹو بائی سم ٹائم, تاکہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سے غلطی ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی کموڈٹی سپر سائیکل چینج ہو سکتا ہے وہ کچھ کرے جسے it doesn't suit them. ہاں, I'm just saying it doesn't suit them to go into elections right now. Exactly, ابھی تو نہیں کرتا. اچھا وہ کہہ رہا ہے, میں آپ کو اوائڈ کریں گے 20-30 سیکنڈ میں. پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ جی جو بھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے ہونے دیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو نون لیگ کے اندر اس وقت لڑائی جو ہے ڈبز ورسز ہاکس, لندن کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ لڑ جاؤ مر جاؤ, اب جو بھی کرنا ہے, جو بھی آپ نے فیصلے کرنے اپنی مرضی کرو, دیکھا جائے کی کر لیں گے. لیکن وہ جو بات عمران خان صاحب نے کہی تھی نا, بڑی تنقید ہوئی تھی, اب میں نے سنا لندن میں بھی یہی بات ہے, بٹ کرنا ہے کر لیں. بٹ دا ڈبز ان کوارنٹائن وہ کہہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں بھائی جی اسی کو پیر پہ کے کم چلا رہا دے, نہ لڑائی کرو سیڈی. اب لڑائی چل رہی ہے ود ان پی ایم ملین کہ کرنا کیا ہے, واپس ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کی طرف جانا ہے, جو یا پھر جو بھائی جان یہاں پہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کرے, کہ ان کی پالیسی کہ سر بھائی جان میں مینج کر لوں گا نا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بھی ہوگا, اب نہ لڑائیں مجھے. لیکن یہ تو فیصلہ ہونی ہوئے گا کہ کون کی مینج کر سکے. میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں. جی, شریف صاحب کو دیکھا ہے, نواز شریف صاحب کو جب وہ گلے ملے ہیں, میں ان کو بہت پرانا رپورٹ کر رہا ہوں اور اس خاندان کو بہت پرانا جانتا ہوں. شہباز شریف صاحب کا ملنا یہ بتا رہا تھا جب وہ واپس آنے جا رہے تھے ایئرپورٹ کے لیے, ان کے ملنے سے مجھے یہ باڈی لینگویج سے پتا چلا کہ میاں صاحب نے ان کی بات مان لی ہے اور وہ میاں صاحب کا اس ملنے میں شکریہ ادا کر رہے تھے. لیکن ہوا کیا, وہ ابھی رستے میں جا رہے تھے, جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا, شہباز شریف صاحب کو ایک ٹیلی فون کال آئی, شہباز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی, بات دوسری طرف سے کی گئی اور شہباز شریف صاحب نے ڈرائیور کو کہا گاڑی موڑ دے, واپس جانا. ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا, آگے سے کوئی جواب نہیں دیا, اور پھر گاڑی مڑ گئی. بہت شکریہ دونوں مہمان کا. ناظرین, دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد. ارشد شریف صاحب 25 دن ہو گئے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ارشد شریف کی شہادت کو 25 دن ہو گئے. شہادت سے پہلے ارشد شریف پر 16 FIR ہیں. آج 25 دن کے بعد بھی اس مرڈر کی FIR پاکستان میں نہیں ہے, کینیا میں بھی نہیں. خبر یہی ہے. ہمیں عمران خان صاحب پر حملے کے بعد بتایا گیا کہ جب تک FIR نہیں ہوتی تو تفتیش کیسے ہو سکتی ہے. کیا وجہ کہ اب تک ارشد شریف کی کوئی FIR درج نہیں کی گئی. بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ہوگا اور کون کرے گا. حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ انکوائری کمیٹی پہلے کینیا گئی, اس نے 2 سیاستدانوں کو اپنے پاس طلب کیا ہے اور آج کل یہ کمیٹی دبئی میں ہے اور دبئی سے فیکٹ فائنڈنگ کی کوشش کر رہی ہے. ویسے تو تمام جو فیملی ہے ارشد شریف کی, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے, ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک شفاف کمیشن بنایا جائے اور یہ ہائی لیول کمیشن تحقیقات بھی کرائے اور اس قتل کے پیچھے جو منصوبہ بندی تھی, جس کو اب سب مانتے ہیں کہ منصوبے کے تحت یہ قتل کیا گیا ہے, اس منصوبہ بندی کے کرداروں کو منظر عام پر لایا جائے. یہ ہے سب کی ڈیمانڈ. حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب تک جو کمیٹی ہے, اب تو حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ یہ کمیٹی ہم نے بنائی ہے, ہم اس کو جگہ جگہ بھیج رہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ فرمایا, کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے, میں نے ٹیم سے بریفنگ دی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہے. میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں, وہاں پہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں. یہ کمیٹی میں نے بھیجی ہے. لگ ایسے ہی رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں, ہی از کالنگ دا شاٹس. ان کے کنٹرول میں کمیٹی. یہ یاد رکھیے کہ 16 FIR ارشد شریف شہید پر ان کی شہادت سے پہلے ہوئی, اور اب جبکہ ان کی شہادت ہو چکی, ایک بھی FIR نہیں کی گئی. وہ 16 FIR کس نے کی تھی؟ بہت مواقع پر تو جو FIR کی گئی جس میں سیڈیشن اور غداری کے مقدمات اور الزامات لگائے گئے ارشد شریف پر, اس کو اونرشپ دی رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں. یہ FIR جب آپ نے کی, اس کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. جو حالات تھے جہاں زمین تنگ کر دی گئی تھی ارشد شریف پر پاکستان میں, اور اب رانا صاحب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ارشد شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. سب سے پہلے
وہ FIR جو ارشد شریف اور دیگر ARY کے خلاف کی گئی اسلام آباد میں، اس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. رانا صاحب جن الزامات کا آپ نے ذکر کیا ہے ابھی تک تو ان کا تعین نہیں کیا گیا، تفتیش شروع نہیں ہوئی، مگر ARY کے خلاف ایکشن پہلے سے شروع ہو گیا، کل سے ہی ARY کو پورے ملک میں بند کر دیا. نہیں، تعین بھی ہو چکا ہے. اب باقی چیزیں جو ہے وہ شہباز گل صاحب سے بھی تفتیش ہو رہی ہے، ہوگی، اور باقی چیزیں بھی جو ہیں تو اس سے یہ چیز سامنے آ جائے گی. ARY میں کون کون لوگ ذمہ دار ہیں. ARY پر FIR ہوئی، اس میں ارشد شریف کا نام بھی شامل تھا. اس سے پہلے بھی 16 FIRs ہو چکی تھی. رانا ثناءاللہ صاحب کو یاد ہوگا یہ تمام FIRs، یہ ماحول جس میں ارشد شریف کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا، اس ماحول میں ارشد شریف نے یہ خود بھی فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جائیں گے. اس پر بہت سی سیاست بھی ہو رہی ہے، بہت سے بیانات دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بیان جو تواتر سے دیا جا رہا ہے جس میں رانا ثناءاللہ صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ارشد شریف کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے. ان کے خلاف 1 درجن کے مقدمات جو درج ہوئے ان کو گرفتار تو کسی نے نہیں کیا. تو اگر کوئی مقدمے ان کے خلاف درج ہوئے تھے تو ان مقدموں کو انہیں چیلنج کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں. انہیں یہاں پہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ میری جو ہے نا وہ میری کوئی جان کے درپے ہے یا مجھے مار دیا جائے گا. ارشد شریف ہائی کورٹ گئے، کن حالات میں گئے یہ بھی ایک سٹوری ہے، اور ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے سٹے بھی لیے تھے بہت سی FIRs پر. میری سمجھ سے باہر ہے رانا ثناءاللہ صاحب کیسے یہ بار بار آ کے TV پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اگر صرف خطرہ جان کا نہیں، دیکھیں کوئی شخص بھی جس طرح کے حالات پچھلے کچھ عرصے میں ہیں، کون چاہتا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اس کو ننگا کیا جائے، اس پر تشدد کیا جائے، اس کی ویڈیوز بنائی جائیں. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یہ ہو. ضروری نہیں کہ جان کا خطرہ ہی سب سے بڑی چیز ہو. ایک انسان کی جو بنیادی ڈگنیٹی، اس کی جو عزت نفس ہے، وہ بھی اس کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو. اس خطرے کے پیش نظر بھی لوگ ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں. بار بار ہم نے انہی لوگوں سے سنا کہ ہم پاکستان آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. نون کی قیادت پاکستان سے باہر بیٹھی رہی کہ اگر پاکستان جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ خطرات، خوف ہی ہے جو لوگوں کو ملک سے باہر جانے پر بھی مجبور کرتا ہے اور وہاں رہنے پر بھی مجبور کرتا ہے. لیکن ارشد شریف کیا سوچتے تھے اس سارے میں؟ ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا رانا صاحب؟ وہ اپنی زبانی خود بتاتے رہے، یہاں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، اپنے سیٹ پر، اور باہر جا کر. انشاءاللہ جب یہ کیس ختم ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا، ایک ہی وقت میں کون تھا، اور کچھ تو اتنی جلدی میں FIRs ہوئیں. یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہوئی تھی، وہ ایویڈنسز میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں. جس شخص کی طرف سے شروع ہوئے تھے وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور جو دھمکیاں آئی تھیں میں نے آج آنریبل چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھی. مجھے بھی سنگین دھمکیاں آئیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، سرکاری دستاویزات میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس حوالے سے جو دھمکیاں دی گئیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس حد تک یہ لوگ کاروائیاں کریں. اور قصور کیا ہے؟ صرف بولتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اس کے تمام کردار جو ہیں، میں ایک ایک کردار کو تک پہنچ گیا ہوں کہ کون سے کردار نے اس میں کیا رول ادا کیا، وہ تمام نام بھی پہنچ چکے ہیں. سب کرداروں کا بھی پتا تھا، اور یہ تھی ارشد شریف کی کہانی، ان کی اپنی زبانی. یہ تو وہ دھمکیوں کا ذکر کر رہے تھے، کیا ہو رہا تھا. جو ایک جرنلسٹ کوئی بھی پاکستان میں ہو وہ خود آپ کو بتا سکتا ہے کہ آخر ہوتا کیا اور کس طرح ہوتا ہے. پھر ارشد شریف صاحب نے اپنے پاکستان چھوڑنے سے 1 مہینہ 2 دن پہلے صدر پاکستان کو ایک خط لکھا، اور اس کے 4 یا 5 دن بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا. یہ یاد رکھیے گا، 32 دن پہلے انہوں نے پہلا خط لکھا، اور ان خطوط میں ان تمام خطروں کا اظہار کیا، ان کی نشاندہی کی جو ارشد شریف کو درپیش تھے جب وہ پاکستان میں موجود تھے. پلاننگ ہوئی باقاعدہ طور پہ صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے. اس کا ناظرین ایک ایویڈنس میں آپ کو پیش کرتا ہوں. 12 جولائی کو میں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں ان کو ایک خط لکھا، اور اس میں میں نے بڑا واضح بتایا کہ اس میں مجھے بھی فالس، بوگس، فیبریکیٹڈ کرمنل کیسز کیے جائیں گے، کڈنیپ کیا جائے گا. انتہائی ادب کے ساتھ محترم چیف جسٹس صاحب، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022. اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں
کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے. معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا اور اس میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے. وہ انصاف بھی ڈھونڈ رہا تھا اور اس کو عدالت کا تحفظ بھی چاہیے تھا. جو کہتے ہیں اس کو خطرہ نہیں تھا، یہ خط اس نے اپنا پاکستان چھوڑنے سے 32 دن پہلے پہلا خط صدر پاکستان کو اور 28 دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب آ کے ہر ٹی وی پروگرام میں بڑے کنوینئنٹلی کہہ جاتے ہیں کہ ارشد کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ تو بات کی، آپ 8 اگست کی بات کرتے ہیں. 10 اگست کو ارشد پاکستان چھوڑ کر گئے کہ 8 اگست کو یہ ہو گیا، کوئی ایڈوائزری آ گئی. یہ 1 مہینہ 2 دن پہلے کی سارے خطوط اور اس کی گفتگو انہی سیٹس پر بیٹھ کر جن خطرات کا وہ ذکر کر رہا تھا. اس کے بعد بھی اب 25 دن جب سے ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے، ایک عجیب و غریب سٹوری چل رہی ہے اس میں. ہم صرف شفاف تحقیقات چاہتے ہیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ٹرانسپیرنسی ہو ان تحقیقات میں، وہ کسی ایک مخصوص ڈائریکشن میں موڑنے کی کسی طرف بھی کوشش نہ ہو. یہ ارشد شریف صاحب کا بھی میت پاکستان بھی نہیں پہنچی تھی تو پریس کانفرنسز شروع ہو گئی جس میں کسی نے ایک طرف اشارہ کیا، کسی نے دوسری طرف اشارہ کیا، کسی نے ارشد شریف کو گولڈ سمگلر بنا دیا. اور وہ گولڈ سمگلر بنانے والے بھی رانا ثناء اللہ صاحب تھے. انہوں نے کہا یہ گولڈ سمگلنگ کا کیس ہے. کسی نے کوئی لنکیجز بنانے کی پریس کانفرنسز میں کوشش کی، کسی نے اس کو اندرونی سازش، تو سب مان گئے دوسرے تیسرے دن کہ یہ سازش اندرونی ہے، یہاں سے پلان ہوا، یہاں کے لوگ ہیں ماسٹر مائنڈز، اور ارشد کو ایگزیکیوشن اس کی کینیا میں جا کر ہوئی. سو یہ ہیں وہ حالات جو پچھلے 25 دن میں کم از کم جب سے ارشد کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج دن تک ہم صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. 2 پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں، ایک کینیا سے آئی ہے، ایک پاکستان کی ہے. پاکستان کی رپورٹ میں 12 زخموں کے نشان بھی ہیں. نہیں جاتے اس طرف، ظاہر ہے یہ ایکسپرٹس کو فیصلہ کرنے دیں کہ آخر ہوا کیا، کینیا میں کیا ہوا. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوئی، پاکستان کی ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، بٹ لیٹ دی ایکسپرٹس فگر آؤٹ، اور وہ ہمیں آ کے بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کیس میں، اس سے بجائے اس کے کہ میں قیاس آرائی کروں، یا کیونکہ کچھ ورڈز مینشن نہیں ہے اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب جو کمیٹی بنی ہے، کمیٹی دبئی گئی، اس کمیٹی کو دبئی سے بہت سے کلوز ملیں گے. اب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کلوز ہیں وہ پاکستان میں ہیں، دبئی میں ہیں اور کینیا میں ہیں. کینیا سے تو ٹیم ہوا ہی، پاکستان میں ایف آئی آرز کس نے کرائیں، کیوں کرائیں، دبئی میں کیا ہوا، دبئی سے کس نے جانے دیا. 2-3 چیزیں اگر یہ کمیٹی کرے، ارشد شریف کے جانے سے 1 دن پہلے کی اور 2 دن پہلے کی جو لابی کی فوٹیج ہے وہ نکال لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس لابی میں ارشد شریف صاحب سے کون ملنے آیا تھا. ہمارا خیال ہے کہ وہ 19 اگست کی تاریخ ہے جس کی فوٹیج آپ کو اس ہوٹل سے مل جائے گی جس کا آپ دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور بڑی آسان ہوگی. ظاہر ہے ایک انکوائری چل رہی ہے، اسٹیٹ اتنا انٹرسٹ لے رہی ہے، گورنمنٹ ان کو اگر لکھے کہ ہمیں اس 1 دن کی فوٹیج چاہیے تو آپ کو وہ فوٹیج مل جائے گی. جب ایف آئی آرز ہوئی، مدعی کون تھے، ان مدعیوں کو بلا کے انکوائری کمیٹی کو انٹرویو کرنا چاہیے کہ آپ کون ہیں. یہ تمام چیزیں اگر انویسٹیگیٹ کر لیں جو دبئی گئے ہیں، باقی ساروں سے بھی بات کریں، ہر ایک سے بات کریں، ہر ایک سے پوچھیں کہ کون کیا جانتا ہے، لیکن جب رپورٹ بنائیں تو برائے مہربانی ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہونی چاہیے. رانا صاحب نے یہ بھی کہا ایک ٹی وی پروگرام کہ ان کی ارشد شریف صاحب سے 2 دفعہ بات ہوئی. کیا کہا رانا صاحب نے، ذرا سنیے. میری ان کے ساتھ روانگی سے پہلے میری ان کے ساتھ بات ہوئی. آپ سے اس نے اپنے خطرات کا ذکر کیا؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے خلاف جو ہے یہ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہے اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے. تو میں نے اسے مذاق میں کہا، میں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ تو یہ مقدمات تو پھر درج ہوتے ہی ہیں. تو وہ آگے سے ہنستے رہے وہ، اور پھر اس کے بعد ان سے طے ہوا، کہنے لگے کہ اچھا میں
کسی دن جو ہے نا پھر آپ سے ملوں گا تو پھر باقی باتیں جو ہے نا وہ ہم مل کے کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. رانا صاحب نے فون کیا تھا ارشد شریف صاحب کو. رانا صاحب سے 2 سوال کوئی اگر اینکر پوچھنا چاہے کہ رانا صاحب یہ فون آپ نے ارشد شریف صاحب کو کیا تھا یا ارشد شریف صاحب نے آپ کو کیا تھا؟ اگر آپ نے کیا تھا تو کیا کہنے کے لیے فون کیا تھا؟ FIRs کے بارے میں آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ یہ اگر آپ بتا سکیں تو ایک شہید اس کے خون کا ایک قرض ہے آپ کے لیے. تو اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر ہیروئن کا مقدمہ بنا تھا تو اس نے اس پر کیا پوزیشن لی تھی. یہ اگر آپ آج وہ فیور ریٹرن کر سکیں صرف یہ بتا دیں اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں کیا بات. بڑی سمپل سی ایک سٹوری ہے جیسے ہم نے آپ کو بتائی. ارشد کا جانے سے پہلے کے حالات, دبئی کے حالات اور کینیا کے حالات, ان تمام کو سیپریٹلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ان تینوں کو جب تک انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے کھرا شاید ملنا مشکل ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سیریسلی یہ جو انکوائری کمیٹی ہے یہ کیا ثبوت اکٹھے کر پائے گی. جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو ایویڈنسز آپ ساتھ لا سکتے ہیں. آج تک 25 دن کے بعد بھی ایک کمیشن نہیں ہے. FIR کیا ہونی چاہیے اور اگر ہونی چاہیے تو کیوں نہیں ہے, کس بنیاد پہ انکوائری ہو رہی ہے. یہ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کیس دیکھ کر لگا یہی تھا کہ اور یہ کہا گیا کہ جی جب تک FIR نہیں ہوتی انکوائری نہیں ہو سکتی, تفتیش کون کرے گا. سو برائے مہربانی یہ پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ اس کیس کی ایک شفاف تحقیقات کریں. ایک کمیشن ایسا ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور صرف یہ پتا چل جائے کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے کون لوگ. یہ تھی کہانی پچھلے 25 دن کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.